बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ दुनिया के जिस कोने में भी बसते होंगे यकीनन बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे और कैटू टेलीविज़न के साथ आपकी चाहत और आपकी मोहब्बत का ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहेगा। मैं हूं यासिर सिद्दीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देश परदेश कैटू टेलीविज़न के दुबई स्टूडियो से। आप सब जानते हैं पिछले प्रोग्राम में बताया था कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम देश परदेश, और जब देश परदेश की बात करते हैं तो यकीनन नाम से ही पता चलता है कि हम देश की भी बात करते हैं और साथ साथ परदेश की बात करते हैं, और परदेश में रहने वाले उन परदेशियों की बात करते हैं जिनको आप सुनना चाहते हो, जिनको आप देखना चाहते हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि परदेसी घर से दूर हैं तो घर वाले उनके बारे में देखना और सुनना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। कैटू टेलीविज़न ने ये बेड़ा उठाया है कि पाकिस्तान के कोने कोने से जिन लोगों को आप देखना और सुनना चाहते हैं वो आपको आपके सामने लेकर आते हैं। और दुबई स्टूडियो की ये बड़ी ज़बरदस्त बात रही है कि यहाँ पर हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे हज़ारेबाल हो, कश्मीर से हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, कोयटा हो या फिर पोठोहार हो, हम सब को आपके सामने लेकर आते हैं और सब अपनी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ आपसे बयान करते हैं। पिछले प्रोग्राम में भी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद थे, और आज की बात करें तो आज मैं आप सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे इस प्रोग्राम में आखिर तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि आज हम आपकी मर्ज़ी की बातें करेंगे। और चूँकि सीज़न शुरू हो रहा है सेहत का, पाकिस्तान में लोगों का रुख गिलगित बल्तिस्तान की तरफ होता है, बलूचिस्तान की तरफ होता है, तो हम आज आपको गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बताएंगे। हमारे साथ गेस्ट वो हैं जो आपको गाइड करेंगे, जिनको आप सुनना और जानना चाहते हो। ये सारी वो चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको कल्चर बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान का, हम आपको कल्चर सुनाएंगे और बताएंगे बलूचिस्तान का, कोयटा का, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करते हैं। बातों से पहले मैं जाना चाहूँगा अब अपने मेहमानों की तरफ, क्योंकि आप सब सुनना चाहते होंगे कि जब मैंने मेहमानों की इतनी ज़बरदस्त तारीफ़ की है, बात की है, तो बताता चलूँ कि आज के हमारे शो में हमारे साथ मेहमान हैं गिलगित बल्तिस्तान से, बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तान के वो शहर जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हम आज आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, क्योंकि हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान से हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट भी मौजूद हैं। तो मैं अपने गेस्ट की तरफ सबसे पहले जाऊँगा। मेरे साथ एक बहुत ही जाना पहचाना सा चेहरा मौजूद हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के से इनका ताल्लुक है। कैटू टेलीविज़न के प्रोग्रामों की हमेशा से रौनक बने हैं। जब जब हमें ज़रूरत हुई है, जब जब हमने इन्हें बुलाया है, तो हमारी एक आवाज़ पर उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। आपको अपने सुर, अपनी आवाज़ से महसूस किया है। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली राशिद इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका। आप 11 साल से दुबई में हैं, और आपके अगर बिज़नेस की बात करें तो ट्रैवल एंड टूरिज़म एजेंसी आप ऑन करते हैं, और ताल्लुक भी इनका ट्रैवल और टूरिज़म से। हम आज इनसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे भी, और उसके साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद है कि आप सिंगिंग से इनका ताल्लुक है, और 26 ईयर्स 26 साल से आप सिंगिंग करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर रहते हुए गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नुमाइंदगी भी करते हैं। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमें ज्वाइन करने का और वक्त निकालने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आगे भी चलकर बहुत सारी चीज़ें इनसे सुननी जाननी है, और उसके बाद मैं अगले मेहमान की तरफ चलता हूँ। ये भी गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही खूबसूरत वादियों से इनका ताल्लुक है। ग़ुलाम रसूल राना साहब हैं मेरे साथ। आप भी फाइनेंस से आपका ताल्लुक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स को आप देखते हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ जर्नलिस्ट हैं आप, और काफ़ी टाइम से जर्नलिज़म में भी आपने बहुत सारा वक्त गुजारा है गिलगित बल्तिस्तान में। और उसके बाद एक वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात जो लगती है कि टूरिस्ट गाइड हैं जो आज हमें गाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ग़ुलाम रसूल राना साहब आपका भी। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। ओके, और अगर लेफ़्ट साइड पे बात करें तो एक ऐसा चेहरा जिन्हें देखते ही समझ आती है कि कौन हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं। हमारे कैटू टेलीविज़न के बहुत सारे प्रोग्रामों की जीनत बने हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमें मौसीकी के इनकी आवाज़ से इन्होंने जादू जगाए हैं, लोगों को महसूस किया है, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाया है। मैं बात कर रहा हूँ ज़दरान कोयटा वाले हैं हमारे साथ, कोयटा से इनका ताल्लुक है। और इनकी अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहली जो चीज़ है कि रेडियो ड्रामा आर्टिस्ट हैं। ये चीज़ मुझे भी आज पता चली कि रेडियो पर बैठ के उन्होंने ड्रामे जो है रिकॉर्ड किए हैं। और उसके साथ साथ अगर फिर आगे की बात करें तो टीवी ड्रामा आर्टिस्ट भी आप हैं, थिएटर में आपने काम किया है, राइटर हैं, सिंगर हैं, कंपोज़र हैं। बहुत सारी खूबियाँ
ان سے جڑی ہیں. اور اس کے بعد جو سب سے اچھی بات لگتی ہے جو آپ دیکھنا سننا چاہتے ہوں گے, پاکستان کے چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان سے باہر رہتے ہوئے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ کو پاکستان کی ساری زبانوں پہ عبور حاصل ہے. پشتو ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, سرائکی ہو یا پھر بلوچی ہو, اردو ہو, آپ سب کو ان پر عبور حاصل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے بزنس کی بات کریں تو یو اے ای میں ان کا خود کا بزنس ہے. میٹ پروڈکٹس میں یہ بزنس کرتے ہیں. بزنس کے ساتھ ساتھ موسیقی کو چلاتے ہیں, اور جتنے بھی یو اے ای میں میگا ایونٹس ہوتے ہیں موسیقی کے حوالے سے آپ ان سب میں شریک رہتے ہیں. انڈین کمیونٹی ان کو بہت پسند کرتی ہے, اور پاکستان سے بھی ان کے فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. تو اسد زدران کوئٹہ وال, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. زمرد صاحب کا بہت شکریہ. K2 کے تمام پوری جو ٹیم ہے اس وقت موجود ہے ان کا شکریہ, اور K2 کے جو مالکان ہیں ان کا بہت شکریہ جو ہمیشہ ہمیں پرموٹ کرتے ہیں اور ہماری آواز لوگوں تک پہنچاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں. آگے میرے ساتھ ایک بہت زبردست گیسٹ بیٹھے ہیں. جب ان کی طرف کیمرہ مین جائیں گے تو یقیناً آپ بھی سوچ میں پڑیں گے کہ یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. ان کے جو چہرے پر یہ رونق ماشاءاللہ, پھر ان کے گلے میں اتنے سارے بیجز ہیں, ایک بڑا ہی منفرد سا سٹائل ہے, منفرد سا انداز ہے ان کا. تو یہ ساری وہ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے ساتھ اگلے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں شیف منظور بلغاری صاحب, اور ان کا 24 ایئر کا ایکسپیرینس ہے. انٹرنیشنل شیف ہیں یہ, جیسا کہ ان کے آپ لباس سے دیکھ سکتے ہیں, ان کے یونیفارم میں ہیں, اور دکھ رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل شیف ہیں. اور بڑی زبردست بات مجھے جو لگی ہے کہ آپ ورلڈ شیف کمپٹیشنز کرواتے ہیں, اور کرواتے نہیں, ان میں جج ہوتے ہیں. آپ دنیا بھر میں جتنے بھی آپ کے کمپٹیشنز رہتے ہیں ان میں آپ جو ہیں وہ جج رہتے ہیں, اور آپ جج کرتے ہیں جو بھی نئے شیفز ہوتے ہیں, جو بھی اپنی وہ ڈشز بناتے ہیں ان کو آپ جج کرتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی جو شیف ایسوسیشن ہے, آپ اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خود کا بھی بزنس ہے ماشاءاللہ سے, جو کہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے. شیف منصور بغاری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت شکریہ یاسر بھائی, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. ہم آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں K2 کے وساطت سے آج یہاں پہ پروگرام میں مدعو کیا. تھینک یو سو مچ. جی بات خواتین و حضرات, مہمانوں کو تعارف آپ نے دیکھا ہے, بہت ہی زبردست گیسٹ ہیں, بہت زبردست باتیں ہونی ہیں, ٹورزم کی باتیں ہونی ہیں, موسیقی کی باتیں ہونی ہیں, اور یقیناً آپ آخر تک ہمارے ساتھ اگر جڑے رہیں گے تو یقیناً یہ پروگرام بہت ہی زبردست آپ کو لگا, کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں ٹورزم کے بارے میں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین و حضرات, واپس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام دیس پردیس دبئی اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے مہمانوں کو تعارف کروایا تھا, اور کیا زبردست مہمان ہیں. گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں. ٹورزم کا سیزن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے, تو ان سے آج بہت سارا ہم نے جاننا ہے ٹورزم کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں راشد اقبال صاحب. راشد بھائی, سب سے پہلے تو پھر بہت بہت شکریہ. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بزنس کے ساتھ ساتھ موسیقی سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا, تو بزنس علادہ سے ہے, موسیقی علادہ سے, تو کیا یہ شوق تھا آپ کا ایک دم سے موسیقی میں آپ آئے؟ نہیں, سب سے پہلے تو میں K2 TV کا آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر ٹائم آپ گلگت بلتستان کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہو, ہمیں ایک اسپیس دیتے ہو, یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. جی. اور موسیقی میں تقریباً جب میں سکول کے دور سے, سکول میں میٹرک کر رہا تھا, سکول کے اندر کلاسز بزم ادب کا ایک پروگرام ہو رہا تھا, اس ٹائم سے لے کے ٹیل ابھی تک ساتھ ساتھ اپنا ہے بزنس, جاب. شروع میں جاب کرتا تھا, بعد میں بزنس. یہ موسیقی کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے, یہ کیونکہ ہمارا کلچر کا حصہ ہیں, ہمارا علاقے کی ایک پہچان ہے. ہم نے اس کو نیشنل انٹرنیشنل لیول کے اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے, تاکہ جو ہمارے جو روایات ہے, کلچر ہے, وہ جو آج کل جس طریقے سے سوشل میڈیا کا دور ہے, کل ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن یہ محفوظ رہیں, لوگ یاد رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں جیسے کہا تھا کہ موسیقی ایک دم سے نہیں ہوتی, آپ نے سیکھا اس کو؟ ہاں, سیکھا, باقاعدہ سیکھا. اور ماشاءاللہ سے جس لیول پہ آپ یو اے میں رہتے ہوئے گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, دنیا آپ کو سنتی ہے. اور ایک اور بڑی زبردست چیز کہ آپ اپنے مطلب کلچرل ڈریس میں رہتے ہیں یو اے ای میں رہتے ہوئے. کیا اس بات کو گلگت بلتستان میں بھی سراہا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہمارا گلگت کا یو اے ای میں رہتے ہوئے, اوورسیز میں رہتے ہوئے گلگت بلتستان کی نمائندگی کر رہا ہے؟ بالکل, ضرور ہمیں اپریشیٹ کیا ہے. جب میں 2015 میں یو اے ای میں 2011 میں آیا تھا, تو فرسٹ جو انٹرنیشنل ایونٹ ہیں ہم نے گلگت بلتستان کا ہم نے یہاں پہ کرایا یو اے ای کے اندر, جس سے گلگت بلتستان کے فنکاروں کو لے کے آیا,
سب سے پہلی بات اپنے ڈریس کو، اپنے کیپس کو، اپنے کلچر کو، اپنے زبان کو، اپنے علاقے کو ہم نے یہاں پہ انٹرنیشنل لیول ہم نے متعارف کرایا، اور اس کے بعد ہمارے علاقے کے لوگوں نے، جی بی کے لوگوں نے اس کے ہمیں بڑی اپریشیٹ کیا، اور ہمارے علاقے کے لوگوں نے، اور شیف صاحب ہے، رانا صاحب ہے، ہمارے جتنے بھی یہاں منتظمین ہیں، دن رات ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ بہت زبردست، بہترین چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ملک سے باہر رہ کر اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہو۔ میں موسیقی سے تو میرے پاس پوچھنا چاہوں بہت ساری چیزیں، لیکن میں اپنے ویورز کی بات کروں کیونکہ ٹورزم سٹارٹ ہو چکی ہے اور لوگوں کا رخ ایک دم سے ڈائیورٹ ہوتا ہے گلگت بلتستان کی طرف، ناردرن ایریاز کی طرف زیادہ تر لوگ گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق ٹریول اینڈ ٹورزم سے ہے، ماشاءاللہ سے لائن بھی بڑی زبردست ہے۔ تو یہاں سے یو اے ای سے جو لوگ جاننے والے ہوں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ شاد سے ذرا بتائیں ان کے بارے میں۔ میں سب سے پہلے تو میں جتنے بھی یو اے ای کے اندر، گلف کے اندر جو ہمارے ہیں یہاں کے مقامی لوکلز ہیں، میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، پاکستان بہت خوبصورت ملک ہیں، 4 موسم ہے وہاں کے، اور گلگت بلتستان آئیں۔ گلگت بلتستان کے اندر آپ کو بہت کچھ ملے گا، ڈیفرنٹ وہاں پہ سپورٹس ہیں، آپ ٹرافی ہنٹنگ کر سکتے ہو وہاں پہ، وہاں کے ٹراؤٹ فش بڑی مشہور ہیں، اور بڑا اچھا چائنا بارڈر سے لے کے آپ ہیں کوئٹہ تک بڑا خوبصورت روڈ بنا ہوا ہے، سلک وے بنا ہوا ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے یہاں پہ جو ہمارے مقامی لوگ ہیں یہاں کے، ان کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو دیگر ممالک کے لوگ ہیں، ابھی ایک ٹورزم کا فلو ہے، سیزن ہے، سٹارٹ ہے، پوری دنیا کا رخ گلگت بلتستان کی طرف ہے، اور الحمدللہ اس ٹائم سکاردو ایئرپورٹ پہ ڈیلی 10 جہازیں لینڈنگ کر رہی ہیں۔ جب آپ نے ایئرپورٹ کی بات کی تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں سے فلائٹس، ڈائریکٹ فلائٹس سکردو کے لیے جاتی ہیں؟ ہاں بالکل، ابھی اگست سے سٹارٹ ہو رہی ہے جی، تو مطلب لوگ یہاں سے ہی ڈائریکٹ سکردو کے لیے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ خواتین حضرات، ایک بڑی زبردست یہ بات ہے کہ اگر آپ یو اے ای سے اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو بائی ایئر جب آپ بات کرتے ہیں تو پی آئی اے کی فلائٹس بھی اور ایئر بلو کی فلائٹس، اور اس کے علاوہ بھی کچھ فلائٹس ہیں، ایئر سیال بھی ہے جو کہ یہاں سے ڈائریکٹ آپ کو گلگت بلتستان تک لے کر جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے جاننا چاہ رہے ہوں کہ گلگت بلتستان کے بارے میں تو راشد بھائی سے آپ یہ یقیناً ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ راشد بھائی، بہت ساری چیزیں میں آگے بھی چل کے پوچھتے رہوں گا۔ غلام رسول صاحب ہیں، جرنلزم سے بھی ان کا تعلق ہے، پھر آپ ہی گلگت بلتستان سے ہیں۔ میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ کیٹو ٹیلی ویژن کو ماشاءاللہ سے بڑی زبردست پذیرائی ملتی ہے گلگت بلتستان میں، اور بہت سارے پروگرامز کیٹو ٹیلی ویژن نے کور کیے ہیں، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیٹو ٹیلی ویژن کو یہاں پر رہتے ہوئے؟ سب سے پہلے تو یاسر صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی مینجمنٹ کا اور آپ کی آرگنائزیشن سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا شکریہ، جنہوں نے نیشنل لیول پہ جتنا پروموٹ گلگت بلتستان اور جتنے بھی یہ جو بیک ورڈ ایریاز ہیں پاکستان کے، جتنا پروموشن آپ لوگوں نے کیا ہے اس کے لیے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم بہت مشکور ہیں۔ بہت شکریہ۔ دوسری بات، آپ نے مدعو کیا ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو کو اپنے ویورز اور جتنے بھی وہاں گلگت بلتستان میں پاکستان میں ان کو بتانے کا۔ میں راشد اقبال نے اچھی پریزنٹیشن کی، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں کہ ٹورزم جو ہے پاکستان میں، یہ گلگت بلتستان آپ کہیں پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ بالکل ایسا آپ کو ابھی ایئرپورٹ کا ایکسیس بھی ہے، آپ وہاں پہ ماؤنٹین وغیرہ کلائمبنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ جپ سفاری، اتنا لمبا ایریا ہے وہاں پہ، آپ کو ڈیزرٹ سے لے کے آپ کو گلیشیئر پہنچنا کیسے ہے جو پہنچنے کے لیے، آپ کو پاکستان سے پہنچنے کے لیے سب سے آسان نارملی سیزن میں پاکستان کی تمام وہ شہریں جہاں سے ایئرپورٹ ایکسیس ہے وہ سب آپ کی لاہور سے ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے، آپ کی کراچی سے ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے، آپ کی اسلام آباد سے ڈائریکٹ، جو لوگ بائی روڈ جانا چاہیں، جو لوگ بائی روڈ جانا چاہتے ہیں ان کو پھر ٹریول مختلف بس سروسز ہیں۔ گلگت بلتستان گورنمنٹ کی آرگنائزیشن، گلگت بلتستان گورنمنٹ کی ہے نیٹکو کے نام سے، جو پورا گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک بس سروس مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، مشبرون کے نام سے ہے، سلک روٹ کے نام سے ہے، اس کے علاوہ
मदीना ट्रेवल, इस तरह की बहुत सी जो काफ़िले निकलते हैं, जो टूरिस्ट लोग लेकर जाते हैं, वो तो प्रॉपर गाइड करते हैं, फिर उनके प्रॉपर स्टेज होते हैं जगह जगह पे, वो सब बताते हैं, गाइड करते हैं। लेकिन जो लोग इंडिविजुअल जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर निकलते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता है कहाँ स्टे करें, कहाँ से शुरू करें। तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को जल्दी से ये बताएं कि जो अपनी गाड़ी लेकर इंडिविजुअली निकलते हैं तो उनके लिए स्टॉप कहाँ रुकना चाहिए, फिर आगे कहाँ, कितने दिन का प्लान उनको करना चाहिए। वो सर जो फैमिलीज़ के लिए मैं गाइड वो कहूँगा कि वो किसी गाइड का वो कर दें, क्योंकि नॉर्मली वो जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो रास्ते हैं जहाँ पे थोड़ा दुश्वार है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे जो अगर कोई इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कराची में जो ड्राइविंग करता है उसके लिए वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, तंग रास्ते हैं। उसके लिए लोकल अगर वो किसी उस पे जाएं, किसी गाइड से गाइडेंस ले लें या कोई लोकल ड्राइवर वो हायर करें तो उनके लिए फिर वो जाने में आसानी होती है। दूसरी बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, आप उसमें 1 या 2 दिन का नहीं, आपको प्लान कम से कम 7 दिन 10 दिन का प्लान बनाना होता है। जो लोग लाहौर से निकलते हैं पहला स्टे कहाँ रुकना चाहिए उनको? आप लाहौर से जो निकलते हैं, अगर बाई रोड जाते हैं तो लाहौर से इस्लामाबाद, मेरे ख्याल से अभी डायरेक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन उधर इस्लामाबाद जाएं, वहाँ पे पीर वदाई जो फेमस है, वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने के लिए बस जाती है। मैं अपनी गाड़ी की बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ से लाहौर से जाएँ रावलपिंडी, फिर आप आगे जाएँ टेक्सेला, फिर उसके बाद आगे एबटाबाद, मानसेरा, पहला जो स्टे है मानसेरा करें या फिर वो आगे चलास और बशाम की तरफ, डिपेंड करता है। अभी 2 रूट से, अभी सीजन में एक कराक्रम हाईवे है जो 12 महीने वो चलता है, वो तो नॉर्मल थोड़ा सा लंबा होता है वो रास्ता, लेकिन जी एक नारायण कागान के थ्रू जाते हैं। अगर नारायण कागान के थ्रू फैमिली के साथ जाते हैं तो लाहौर से जाएं तो आप नारायण कागान में स्टे करें, क्योंकि आपकी काफ़ी ड्राइव होती है, वहाँ स्टे करें। सेकेंड डे आप वहाँ से निकल के आप उधर जाके गिलगित में भी स्टे कर सकते हैं। आपका रूट अगर आपने हुंजा साइड में जाना है तो आप फिर सीधा हुंजा भी जा सकते हैं, अगर आपने सिकरदू की तरफ जाना है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि उनका जब वो पॉइंट पे पहुंचते हैं तो गिलगित पहुंच के सिकरदू हो या हुंजा हो, कौन सा ज़्यादा बेहतर? अगर ज़्यादा मैं कहूँ तो उनको अगर वो सीधा जाते हैं तो अगर पूरा कवर करना है, आप अलग अलग तरीके, आप हुंजा से अगर करते हैं, हुंजा जाएं, हुंजा से वापस अस्तोर की तरफ जाएं, अस्तोर से देवसई नेशनल पार्क, वहाँ से होते आप सिकरदू जाएं। तो मतलब वहाँ से पूरा रूट आप अगर इधर से निकलते हुए आप पूरा गिलगित बल्तिस्तान, आप सिकरदू हुंजा आपने कवर किया, आप जाके आगे चाइना बॉर्डर में गए, हुंजा लेक वगैरह, ताबाद लेक। कौन सा बेस्ट सीज़न होता है, मतलब कब स्टार्ट करना चाहिए? जून में, जून के एंड में, क्या सजेस्ट करते हैं? जून से लेके आप एंड अगस्त तक आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। लैंड स्लाइडिंग वगैरह ये चीज़ें थोड़ा सा मुहतात रहना ज़रूरी है। अगर ये तो सीज़न, अगर बरसात अगर इस तरह कुछ हो तो डेफिनेटली होगा, लेकिन नॉर्मली मौसम उस वक्त नॉर्मल रहता है। ओके, ज़बरदस्त। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पूछने को हैं। इस साइड पे भी गेस्ट हैं, मैं इनसे भी थोड़ा सा, और म्यूज़िक के लिए लोग काफ़ी देर से इंतज़ार भी करेंगे। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि मैं बता रहा था, ज़दरान कोयटा वाल बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं, मौसीकी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सुनना चाहते हैं हम इनको। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि ज़दरान भाई, सबसे पहले ये बताएँ कि 4, 5, 6 ज़ुबान पर अबूर हासिल करके आप मौसीकी में, अबूर की बात ही नहीं होती, आप मौसीकी में करते हैं, तो ज़रा जल्दी से ये बताएँ कि कैसे इन सब पे अबूर आया, सीखी आप? यासिर भाई, जहाँ तक गाने का ताल्लुक है तो आपने कहा कि मैं बहुत ज़बरदस्त गाता हूँ, तो मैं अभी तक सीखने के प्रोसेस ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, आपके फॉलोअर्स कहते हैं, आपकी जो चाहने वाले वो कहते हैं। ये लोगों की मोहब्बत है मेरे साथ और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो तभी सुनना चाहते हैं ना कि बहुत अच्छा गाते हैं, लोगों के दिलों को आप जो है वो छू जाते हैं। हाँ जी, बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। देखिए मेरे अंदर कोई इतनी काबिलियत नहीं है, बस मैं सीख रहा हूँ और मज़ीद सीखता रहूँगा। और जहाँ तक ज़ुबानों का ताल्लुक है तो हम रेडियो में काम करते थे, तो हमारा एक सिंगर था औरंगज़ेब, तो वो जैसे ही अंदर आया स्टूडियो के, तो आसिफ गौरी साहब, अल्लाह मग़फ़िरत करे, मेरे उस्ताद हैं एक्टिंग के जी, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा यार आज बलोची की खबरें पढ़नी थी। अच्छा। तो आसिफ गौरी साहब ने कहा कि एक अच्छे आर्टिस्ट को हर ज़ुबान पे अबूर हासिल होना ज़रूरी है। तो वो बचपन में मेरे जहन में वो बात बैठी थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं इस पे इतनी मेहनत करूंगा कि अल्लाह ताला ने कोई सीखा है जिनसे, या नहीं बस नहीं, मतलब खुद ही उल्टी सीधी आपके साथ जैसे भी हिंद को है, तो मतलब नहीं सोचता था यार मैं ठीक कह रहा हूँ, नहीं मैं वही मान दी। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और 7वीं ज़ुबान होगी क्योंकि मल्टी टैलेंटेड ख़वातीन हज़रात, बात करें तो 7 ज़बानें हो गई क्योंकि ऐसा था बचपन जो है ना, हिंद को गुजरे अगर जुल के और भी निकल पटवारी भी वास्ता पै गया, गिलगित तलने पास भी निकल आसो मेरे ख्याल। यार मैं कोशिश करता हूं इंशाल्लाह। चलो, ज़बरदस्त माशाल्लाह।
سب سے زیادہ کمفرٹیبل کون سی زبان میں آپ کو گانا لگتا ہے؟ آپ کوئٹہ سے ہیں، بلوچی کی بات کریں یا پھر کوئی بھی زبان ہو؟ سر جب اب دیکھیں میں بلوچی لباس میں نے پہنا ہوا ہے نا، تو اس ٹائم میں نہیں سوچتا ہوں کہ میں پنجابی ہوں یا میں پٹھان ہوں. میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ میں بلوچ ہوں، اور میں نے خود کو جو ہے نا ڈھالا ہوتا ہے اس سانچے کے اندر. آپ ایک بات کہتے ہیں میں بیٹا ہوں پاکستان کا. ہاں سر وہ میں نے لکھا ہے کیونکہ میں لکھتا بھی ہوں نا. ہاں آپ لکھا رہی، ہاں میں نے بتایا تھا بالکل. تو کیا لکھتے ہیں آپ، ذرا بتائیں نا. سر وہ میں نے لکھا ہے کہ سر بلندے سوچ میری وادی مہران ہے. مہران سندھ کو لوگوں کو سمجھ میں ہے نا، سر بلندے سوچ ہے میری، سوچ ہے میری وادی مہران. مہران سندھ وادی مہران سندھ ہے. کہ سر بلندے سوچ میری وادی مہران ہے، نور آنکھوں کا میری خاک بلوچستان ہے. واہ واہ واہ. دل ہے خیبر کی زمین، پنجاب جسم و جان ہے. دل ہے خیبر کی زمین، پنجاب جسم و جان ہے. جی میں سن آف پاکستان ہوں، میرا نام کوئٹہ وال زدران ہے. میں سن آف پاکستان ہوں، میرا نام زدران کوئٹہ وال زدران ہے. کوئٹہ وال زدران ہے. کیا زبردست کہنے، واقعی آپ لکھتے ہیں، مان گیا آپ کو. اور گانے بھی لکھتے ہیں؟ گانا سر ابھی میں نے ایک لکھا ہے ابھی کچھ دن پہلے، اور کمپوزیشن بھی کی اس کی میرے اپنی سٹی کے حوالے سے، اپنے کلچر کو جو ہے نا اس میں نے دکھایا ہے. تو وہ جو ہے کافی فیمس ہوا ہے. آج ہمیں سنائیں گے بھی نا سر؟ سنا دیں گے. جیسے کیونکہ لوگ میں دیکھیں لوگ سننا چاہتے ہیں نا. اور میں اب اتنی زیادہ سوال پوچھوں گا، لوگ خام خواہ سے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، ہم لوگ اچھا بھلا، تو میرے خیال میں شروع کرتے ہیں. تو کون سا گانا آج اپنے ناظرین کو ہمیں سنانے چاہ رہے ہیں؟ سر میں نے کوئٹہ پہ گانا لکھا ہے، اب میری اپنی شاعری ہے، خود سے لکھا؟ ہاں جی خود سے میں نے لکھا ہے، تو میں وہ سنانا چاہوں گا. خواتین حضرات کوئٹہ چلیے چلتے ہیں آپ کو. کوئٹہ سے ہی ہمارے ساتھ کوئٹہ والے ہیں، زدران کوئٹہ وال ہیں ہمارے ساتھ، اور کوئٹہ کی ہی ایک زبردست جو گیت انہوں نے لکھا ہے، خود سے لکھا ہے، خود سے گایا ہے. تو چلیے جی آپ کی باری ابھی. جی خواتین حضرات واپس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دیس پردیس دبئی اسٹوڈیو سے، لیکن دیس پردیس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کے رنگ. آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کوئٹہ زدران کوئٹہ وال کو سنا ہے. کیا زبردست پرفارمنس ہے. کوئٹہ کا نام ہی زبان پہ آ رہا ہے کیونکہ گانا ہی اتنا زبردست تھا. اور بھی بہت ساری پرفارمنسز باقی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو سننے والے بہت سارے، ان کے چاہنے والے بہت سارے ہیں. میرے ساتھ اگلے میرے مہمان ہیں شیف منظور بلغاری صاحب ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے سارے بیجز ان کے پاس ہیں، سرٹیفکیٹس ان کے پاس ہے، انٹرنیشنل شیف ہیں، اور اس سے بڑھ کر جج ہیں آپ. سب سے پہلے منظور بھائی آپ ہمیں بتائیے کہ اتنے سارے بیجز سرٹیفکیٹس کیسے آپ تک پہنچے، کہاں سے آئے یہ سارے؟ بہت شکریہ یاسر بھائی. سب سے پہلے آپ نے ہمیں پروگرام میں مدعو کیا. K2 TV کا میں شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں گلگت بلتستان کو خصوصی طور پر ہر وقت ٹائم دیتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے میرے سے سوال کیا یہ سارے سفر، تو یہ سفر تو ایک 25 سے 30 سال کا سفر ہے جو کہ بہت زیادہ ہے. تو میں ان شارٹس میں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی زیادہ نہ لگے. تو سب سے پہلے میں نے لاہور سے شروع کیا، پرل کانٹیننٹل ہوٹل PC ہوٹل سے. وہاں پہ جب میں کام کر رہا تو میرے والد صاحب جو میرے انسپائریشن ہیں، جو کہ چائنیز کے جو گلگت بلتستان کے فرسٹ شیف تھے، تو وہ اس فیلڈ میں تھے. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ کچھ ایسا کام کرو جس کے بنا پر ہم آپ کو بیرون ملک لے کے جائیں، یعنی کہ جس سے مراد دبئی. تو میں PC ہوٹل میں کام سٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد میں نے ساتھ ساتھ کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کی، اور TDCP سے ڈپلومہ ان ہوٹل مینجمنٹ کیا. اس کے بعد تقریباً 2 سال پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے ساتھ منسلک رہا. اس کے بعد میرے والد صاحب نے یہاں سے مجھے فورس کیا کہ میں یہاں پہ آؤں. تو وہاں پہ انہوں نے میرے لیے یہاں پہ وزٹ ویزا کا اہتمام کیا، اور میں وزٹ ویزا پہ یہاں پہ آیا. جب وزٹ ویزا پہ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ جیسے آپ پہنچتے ہیں یہاں پہ آپ کو فوڈ ٹرائل دینے پڑتے ہیں، جو کہ ہوٹل انڈسٹری میں سخت ضرورت ہے، جو میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ اس کی تیاری کر کے آئیں. اگر آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو فوڈ ٹرائل دینا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ ان کو مطمئن کرتے ہو کہ آپ کا کھانا کیسا ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک ہوٹل ہے رینیسنس دبئی ہوٹل، جو کہ میریٹ گروپ کا حصہ ہے. میں نے وہاں پہ فوڈ ٹرائل دیا، اور پہلی ہی اولین ترجیح میری تھی، اور بہت ہی اچھا لگا. شیف جرمن شیف تھے، ان کو میرا کھانا پسند آیا، انہوں نے مجھے اسی وقت اسائن کر دیا. تو اس طرح سفر سلسلہ شروع کیا رینیسنس دبئی ہوٹل سے. تقریباً 8 سے 9 سال تک میں انہی کے ساتھ رہا. وہاں پہ ہمارے پروفیشن میں بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں، جس میں میں نے قومی 2 سے سٹارٹ کیا، قومی 2، پھر قومی 1، پھر ڈیمی شیف، پھر شیف ڈی پارٹی، پھر شو شیف، کرتے کرتے آج جو میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں. میں ایز ایگزیکٹو شیف ہوں، اور اس کے علاوہ ورلڈ شیفس کے پرفارم کے لیے جج کا کام کرتا ہوں، اور بیرون دنیا میں سفر کرتا ہوں، فوڈ کمپٹیشنز کرتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا مختصراً آپ کو میں نے بتایا. پہلے تو شیف بننا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی ایک کانٹیننٹ کو لے کر. جب بات کرتے ہیں تو آپ تو انٹرنیشنل شیف کہلاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جج ہیں.
کس طرح سے جج کرتے ہیں لوگوں کو جو شیف بنتے ہیں ان کو، ان کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر؟ دیکھیں یاسر بھائی، اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہر انسان کو کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے جیسے آپ کے سامنے ہمارے سامنے سنگر بیٹھے ہیں، چاہے آپ جرنلزم سے تعلق ہے، سب کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے فیلڈ میں بھی سٹیپس ہیں جس میں آپ کو ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ جج بننا چاہتے ہیں، آپ کو ایک ورلڈ شیف کا سیمینار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے باقاعدہ سرٹیفکیشنس ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپروو کرنا پڑتا ہے. وہ اس تنگو دو کے لیے مجھے تقریباً 15 سال لگے. 15 سال لگے. تو میں نے کافی بہت محنت کیا اور ورلڈ شیفس کا سیمینار کیا، پھر جج بنا. پھر آج میں انٹرنیشنلی پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، ججنگ کرتا ہوں. ججنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کی شخصیت پر دیکھ کر ہم آپ کو دیکھیں. اس میں باقاعدہ پوائنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ میزا پلس کیا ہے؟ جیسے آپ کے سامنے ٹیبل پہ گلاس کپ وغیرہ پڑے، یہ ایک میزا پلس ہے. ان کے الگ نمبر ہیں، ان کو لانا، پھر ان کی تیاری کرنا، پھر اس کے بعد اس کا پریزنٹیشن جو آپ کھانے کو سجاتے ہیں پلیٹس کے اوپر، اس کے الگ نمبر ہیں، 10 نمبر. پھر 20 نمبر جو ہے نا آپ کے سکلز کے نمبر ہیں کہ آپ نے اس دوسرے شخص سے ایسا کیا کیا جس کی بنا پر ہم آپ کو بہتر جانیں. ماشاءاللہ. تو وہ سارا مل کر ایک 100 نمبر کا پروسیجر ہے. تب جا کے پھر ہم ان کو نمبر دیتے ہیں جس میں میڈلز ملتے ہیں، گولڈ میڈل، سلور میڈل، برونز میڈل، اور پھر تعریفی اسناد وغیرہ. یوٹیوب کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ شیف ہے. کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ بالکل، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ دیکھیں کوئی انسٹاگرام کا شیف ہے، کوئی یوٹیوب کا شیف ہے، لیکن جو اتھینٹک شیف جو ہے نا، وہ آپ کو جب تک آپ کچن میں خود کام نہیں کریں گے شیف نہیں بن سکتا. جب تک آپ برتن کی صفائی سے لے کر ویجیٹیبل کی کٹنگ سے لے کر میٹ پروسیسنگ سے لے کر بچری سے لے کر ہر چیز میں آپ کو جب تک آپ خود نہیں کریں گے وہ اس فیلڈ سے نہیں گزریں گے. ہم نے دیکھا لوگوں کو نائف پکڑنے کا طریقہ نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کو شیف کہلاتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. ہوتا تو نہیں ہے، لازمی بات ہے. نائفس کے سکلز ہیں، اپنے ہر چیز کے سکلز ہیں. ہم اس میں نائفس کے سکلز دکھاتے ہیں، اس میں شارپ کرنا، نائف کو کیسے شارپ کرنا، اس کو ہینڈل کیسے کرنا. ایون اگر نائف کو آپ لے کے کچن میں گھوم رہے ہیں تو اس کی بھی طریقہ کار ہے. تو یہ سب بہت ساری چیزیں جو آپ کو سیکھنے کی ایسے شیف نہیں بنا جاتا ہے. تو بالکل بھی میں اتفاق نہیں کروں گا کہ جیسے اگر آپ ہر کسی کو اگر شیف بنا دے جائیں تو پھر اس انڈسٹری کا تو اللہ. کبھی غصہ نہیں آتا ہے کہ یار ہم نے اتنی محنت کی ہے اس مقام تک پہنچنے میں، آج لوگوں کے ویڈیوز پہ لاکھوں ویوز مل جاتے ہیں، آسانی سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. کبھی ہوتا نہیں ہے یار کہ نہیں میں تو بڑا کچھ سیکھ کے آیا ہوں؟ یاسر بھائی دیکھیں نا، ان چیزوں پہ لازم بات ہے غصہ تو نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے. کوئی محنت سے اوپر آتا ہے، کوئی پیسے کو بل بوتے پہ آتا ہے، کوئی خرید کر آتا ہے. آج کل یوٹیوب میں یہی کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں لوگ خریدتے ہیں. جو وہ چیز آن کرتا ہے یہ سب، جیسے آج میرے یہ سب بیچ ہیں، یہ میں نے آن کیے ہیں. یا تو یہ نہیں ہو کہ کسی سے مانگا، کہیں بازار سے مارکیٹ سے لیا، نہیں، یہ سب آپ نے آن کیے ہیں. تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ پاکستان کا فخر ہیں، گلگت بلتستان کا فخر ہے، ہم سب کو آپ پہ فخر ہے. اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان سے صرف 2 بندے ایسے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر جج بنے، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. تو آپ کے لیے زبردست تالیاں ہیں. یقیناً یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق سیاست سے بھی ہے. شیف اور چیز ہے، سیاستدان اور چیز ہے. کیوں دونوں چیزوں کو آپ میرے ساتھ آج جتنے بھی گیسٹ ہیں تقریباً ان کا تعلق ایسا ہی ہے. آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ یاسر بھائی دیکھیں، ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کے شوق ہوتا ہے. کسی کو ٹریولنگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ سیاست بھی ایک قسم کا آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو یہ فیملی میٹرز بھی کرتا ہے کبھی کبھار. تو کبھی کبھار آپ میں کبھی کسی کو دیکھ کر کوئی اویئرنیس آ جانا، یہ بھی بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کسی کو دیکھ کر آپ نے اویئرنیس حاصل کیا ہو. تو جس طرح سے ماشاءاللہ شیف میں آپ جج بن گئے، انٹرنیشنل شیف بن گئے، سیاست میں کہاں کھڑے ہیں؟ چھوٹے سے کھلاڑی ہیں یا کہیں لیول پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ مستقبل میں آپ ضرور دیکھیں گے. تو اس وقت میں مستقبل قریب کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریں کہ ہمیں گلگت بلتستان سے ایسی خوشخبری ملے کہ انشاءاللہ یاسر بھائی آپ کی زبان مبارک کرے. تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے، لیکن قبل وقت بتانا آپ لوگوں کے لیے میرا خیال ہے بہتر نہیں ہوگا. سیکریٹس ہیں، کچھ سیکریٹس بھی ہوتے ہیں سیاست میں، پولیٹکس میں. دیکھیں نا پولیٹکس میں ہم کہتے ہیں کرسیاں لگانے والے اور ہوتے ہیں، جھنڈے لگانے والے ہوتے ہیں، کنگ میکرز اور ہوتے ہیں. تو سم تھنگز بیہائنڈ دا سین بھی ہونے چاہیے. جب سیاست کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ویسی بات آ رہی ہے کہ جب شیف ایک سیاستدان بننا چاہ رہا تو اس کا انتخابی نشان بھی یا نائف ہو یا پھر کوئی ہانڈی ٹائپ کا. تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ مطلب ایسا میرا خیال اگر ممکن ہو، جیسے ہمارے انتخابی نشانات میں اس طرح کی چیزیں، تو لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوتا ہے. جی بہت آسانی ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پہچان ہے.
अगर मैं कहता हूँ अगर शेफ़ यूनिफॉर्म भी दिया जाए किसी को, अगर इंतखाबी निशान, वेल एंड गुड, व्हाई नॉट। ज़बरदस्त माशा, बड़ी पोटेंशियल बातें आप करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सीक्रेट्स हैं आपके पास, बहुत सारा दिल चाह रहा है मैं आपसे सुनूं, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत सारा कम है। मैं आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स और ज़रूर अरेंज करूँगा कि लोगों को बताएंगे कि इंटरनेशनल शेफ़ कैसे बनते हैं। गिलगित की तरफ वापस चलते हैं, राशिद भाई की तरफ। राशिद भाई, पोलो बड़ा ही ज़बरदस्त खेल समझा जाता है, कौमी खेल गिलगित का कहा जाता है, तो ज़रा बताएं लोगों के पोलो में जिनकी दिलचस्पी हो वो आपको सुनना चाहते हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान का जो कौमी खेल है वहाँ का कल्चर है, बाप दादा महाराजा दौर से ये चलता पुराना है, बहुत पुराना है और फ्री स्टाइल, मुश्किल भी है लेकिन जी। पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या पूरे दुनिया के अंदर जो पोलो गिलगित बल्तिस्तान और चतराल के अंदर खेला जाता है वो कहीं पे भी नहीं खेला जाता है। उसका कोई रेफरी नहीं है, कोई अंपायर नहीं है, फ्री स्टाइल है। सिर्फ उसके कुछ रूल और रेगुलेशंस है, कुछ जजेस ऊपर बैठे हैं, उस पर थोड़ा सा वो मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। जज होते हैं उसमें के जो हाँ, जज कुछ बैठे हुए होते हैं, बस वो कुछ चीज़ें हैं उनमें कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, बाकी फ्री स्टाइल। तो उसका भी अपना सीज़न होता होगा। सीज़न अभी जीबी के अंदर सीज़न स्टार्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर, यूएई के अंदर जितने भी हमारे हैं लिसनर हैं, नाजरीन हैं, देख रहे हैं, मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप आओ गिलगित के अंदर। जश्न बहारा पोलो फेस्टिवल स्टार्ट है गिलगित के अंदर। बड़ी खूबसूरत अरेंजमेंट वहाँ की गवर्नमेंट ने की है, वहाँ की टूरिज़म डिपार्टमेंट में ने की है और हमारे आर्मी उसकी सरपरस्ती में खड़ी हैं। और फिर जुलाई में चतराल और गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा फेस्टिवल लगता है शंदूर के अंदर, उससे पूरी दुनिया आ जाती है। तो उसमें सिर्फ है गिलगित के टॉप लेवल के 3 टीमें वहाँ पे और चतराल की 3 टीमें, तो वो हमारा सबसे बड़ा मेला होता है वहाँ का। बहुत ज़बरदस्त है। ये सारी चीज़ें मैं और भी आपसे ज़रूर पूछूंगा। गुलाम रसूल साहब, एक सवाल ज़हन में आ रहा है कि जब टूरिज़म की बात होती है तो मुझे सीधा वो पॉइंट बताएं, नाजरीन को बताएं बेसिकली जो जाना चाहते हो, तो कितने दिन का प्लान हो और कौन कौन सी जगह उनको मस्ट विज़िट होनी चाहिए उनकी लिस्ट में। मैं तो बहुत शुक्रिया यासिर भाई, मेन पॉइंट्स आपने पूछे हैं। मैं तो कहूँगा कि जो पाकिस्तान में जो बंदा स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता है उसको चाहिए आप जाएं उधर स्कर्दू जाइए, आप अस्तोर जाइए, आप हुंजा जाइए। आप अपने पैकेज के हिसाब से आप 5 दिन में भी आप टूर करके आ सकते हैं, आप 7 दिन में भी कर सकते हैं, आप 10 दिन का भी टूर कर सकते हैं। आपको सबसे बेस्ट जो आप अपना केटू, नंगा पर्वत, फेरी मेडोज़, देवसई नेशनल पार्क, रूपल वैली पे आप जाइए। उसके अलावा आप इस तरफ से क्या कहते हैं रकापोशी साइड में जाएं, आप जिप सफारी कर सकते हैं, आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आप लोगों ने राशिद की बात, ये पोलो वाला, ये बेहतरीन वहाँ पे एक गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के जो टूरिज़म के कैलेंडर्स में हैं, इवेंट्स हैं, आप सारे डेस्टिनेशन आसानी से पहुंचे जा सकते हैं, आराम से पहुंचे जा सकते हैं। अभी सिर्फ ये है कि आपके इस चैनल की वसात आप ऑलरेडी करते हैं, हम आपके चैनल की वसात से ये रिक्वेस्ट गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की से भी करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी करते हैं कि जितनी जो फैसिलिटीज़ है दीगर मुल्कों में, जैसे हम इधर बैठे हैं यहाँ पे भी जो टूरिज़म स्पॉट्स में जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे ना तो जितना रेवेन्यू सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान कमाएगा वो कहीं से नहीं। तो हुकूमत को चाहिए वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़, वहाँ लोगों को मुख्तलिफ स्पॉट्स में कोई अच्छे से होटल्स बनाएँ, उस पे रोड जो आगे वेलीज का रोड है उसको थोड़ा कोशिदा करें। राशिद भाई ऐड करना चाहते हैं कुछ? मैं राना की बात को काट रहा हूँ। ये जो अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है जीबी के अंदर, जो पूरे दुनिया से पाकिस्तान से लोग जो गिलगित की तरफ आ रहे हैं, तो बाकायदा वहाँ की टूरिज़म डिपार्टमेंट का एक प्लान बना हुआ है, ट्रैवल डेस्क भी बने हुए हैं हर स्टेशन पे। अच्छा, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ डेली इन हो रही हैं, बाकायदा उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि अल्लाह न करे रास्ते में कहीं पे सिग्नल नहीं होता है। कई केसेस ऐसे भी हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, 4-5 दिन बाद उनकी डेड बॉडीज़ हमें बाद में मिली हैं। तो जो भी जाता है हर जगह में अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें और हाँ बिल्कुल इन्फॉर्म करें। दूसरी बात यह है कि NDMA
اپڈیٹ کرتی رہتی ہے ویدر کے حوالے سے، ان کو بھی فالو کرے. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گلگت کے اندر ایک بہت بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بہت بڑا سپورٹ ہے جو ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا، ابھی باتوں میں مجھے یاد آیا، جو گیزر ویلی ہے، شہیدوں کی سرزمین ہے، لالک جان کی سرزمین ہے گیزر ویلی. اور گیزر ویلی تو اتنی خوبصورت ہے، اس وقت ایکسپلور ہو رہی ہے. اور گلگت سے تقریباً اس ٹائم بڑا خوبصورت روڈ بنا رہی ہے NH. گلگت سے 1.5 سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے. آپ کو وہاں پہ گھومنے کے جگہ، وہاں کے لوگ، وہاں ٹراؤٹ فش اور بڑی زبردست خوبصورت جگہ ہیں. میں تو دعوت دے رہا ہوں آپ سب کو بھی، اور پاکستان سے، UAE سے، دنیا بھر سے جتنے بھی لوگ اس ٹائم رخ کرے گیزر ویلی کی طرف. اور بڑی خوبصورت، بڑے اچھے ہٹ اور ہوٹلز بنے ہوئے ہیں وہاں. زبردست. جب آپ نے دعوت کی بات کی تو میں دعوت آپ سے ضرور لوں گا اور ڈیٹیل سے لوں گا، لیکن اس سے پہلے کوئٹہ والوں سے ہم نے سنا ہے کوئٹہ وال چھا گئے ہیں ماشاءاللہ سے. گلگت بلتستان کہیں بھی پیچھے نہیں رہتا ہے، چاہے خوبصورتی ہو، ان کے لوگوں کے کلچر ہو، ان کے سنگنگ ہو. اور آپ ماشاءاللہ جب ہوں اور سنگنگ ہم لوگ آپ سے نہ سنیں، ہمارے ویورز یقیناً انتظار میں ہوں گے، تو کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ میں ہر دفعہ جب بھی UAE کے اندر آتا ہوں تو گلگت بلتستان اپنی جو مدر لینگویج ہے شناز زبان کو میں پروموٹ کرتا ہوں. لیکن اس دفعہ میں پوری پاکستان کو کروں گا ماشاءاللہ. زبردست. اردو میں ایک، اور پاکستان کے حوالے سے میں ایک اچھا سا ملی نغمہ پیش کر رہا ہوں جس کو میرے انکل نے خود لکھا ہے. اچھا، لکھنے والے بھی خود ہیں اور گانے والے خود ہیں. آج میں نے لکھا نہیں ہے، میرے انکل ہو تو گھر کی بات ہوئی نا. ادھر سیاست والے گھر سے ہیں، سب ان کے اپنے ہیں، ادھر لکھنے والے، گانے والے سب اپنے. تو خواتین و حضرات، ایک بہت ہی زبردست، یہ ہم لوگ اس وقت پاکستان کی بات کر رہے ہیں، گلگت بلتستان والے پاکستان کے لیے ایک بہت ہی زبردست سا گانا سنانے جا رہے ہیں راشد بھائی، جن کو سننے کی ہر بندے کی خواہش رہتی ہے. تو ٹائم از یور راشد بھائی، پلیز. جی خواتین و حضرات، واپس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. پروگرام دیس پردیس اور K2 ٹیلی ویژن کا دبئی اسٹوڈیو اس وقت پیش کر رہا ہے پاکستان کے رنگ. گلگت بلتستان ہو یا بلوچستان کی سرزمین سے کوئٹہ سے ہمارے ساتھ زدران کوئٹہ وال ہوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں پاکستان کا اور K2 کا پاکستان، اور سب کے رنگ ہم آپ کو لے کر آ رہے ہیں. کیا زبردست پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے راشد بھائی کی طرف سے، جنہوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی محبت میں اتنا زبردست گانا لکھا. سب سے پہلے آپ کے انکل نے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس کے بعد جس سریلی آواز میں آپ نے یہ گانا گایا ہے میرے خیال میں بہت زبردست ہے. آپ قابل تعریف ہیں. آپ خواتین و حضرات، پروگرام چونکہ بہت ساری چیزیں پوچھنی، مجھے بہت ساری چیزیں تھیں لیکن وقت مختصر ہے، تو آج کے پروگرام کا بھی وقت ہی ختم ہو چاہتا ہے ہم سے، ہمارے پاس سے. اور میں چاہوں گا کہ میسیجز کی طرف جائیں. راشد بھائی، ایک میسیج آپ سے لینا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے، اور جو لوگ آپ کی طرف وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک میسیج آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں جتنے بھی ہمارے ہیں ناظرین ہیں، ہمارے ویورز ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہیں، نیشنل انٹرنیشنل آئیں ہمارے پاس. گلگت بلتستان کا دل بہت بڑا ہے، بہت کھلا ہے. ہمارے دلوں میں آپ کے لیے جگہ ہے، پیار ہے، محبت ہے. ہم آپ کے خدمت کے لیے کھڑے ہیں وہاں پہ. گلگت بلتستان بہت خوبصورت جگہ ہے. ابھی سیزن سٹارٹ ہے، چیری کا ٹائم ہے، خوبانی کا ٹائم ہے، اخروٹ کا ٹائم ہے، انگور کا ٹائم ہے. وہاں کے پھل فروٹ، وہاں کے مختلف ماؤنٹینس ہیں، ڈیزرٹس ہیں، ہٹس ہیں، مختلف قسم کے فیسٹیول ایکٹیویٹیز وہاں پہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپس میں امن، اتفاق، پیار، محبت سے رہو، اور ہمیں بھی پیار دو، ہم سے بھی پیار لو. گلگت بلتستان گھومو اور گلگت بلتستان کو دنیا بھر میں ایکسپلور کرو. بہت زبردست یہ میسیج تھا لوگوں کے لیے. K2 ٹیلی ویژن اور K2 ٹیم کے لیے آپ ایک میسیج ان بٹوین دینا چاہ رہے تھے. آپ نے دعوت دی تھی، کب آئیں K2 ٹیلی ویژن کی ٹیم؟ اور میں انشاءاللہ ویری سون پاکستان جا رہا ہوں. تو میں نے K2 ٹیم، دبئی ٹیم، یاسر صاحب آپ سمیت، زدران صاحب ہے، آپ کی ٹیم ہے، زمرد خان صاحب ہے، سب میں ویٹ کروں گا گلگت کے اندر. جولائی میں کب؟ ہمیں ڈیٹ بتائیں، ہم لوگ اپنے ابھی سے ٹکٹ بک کرواتے ہیں. فیملی کے ساتھ آئیے. آپ جب بھی ٹکٹ بک کرو، میں گلگت میں اویلیبل ہوں سر. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہم ساری ٹیم لے کر، پورا ایکوپمنٹ لے کر K2 ٹیم آپ ادھر پہنچے، اور آگے سے کھلے دل والے لوگ ہیں. آگے سے راشد بھائی کہیں دبئی میں ہو تو پھر نہیں، پکی بات ہے نا، ریکارڈ ہو رہی ہیں چیزیں. K2 ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم اس وقت سن رہی ہے. اسلام آباد والوں کو انوائٹڈ نہیں ہے نا؟ نہیں، دبئی، اسلام آباد والے نہیں ہیں. وہاں علی شہر بیٹھا دبئی والوں کو خاص انویٹیشن ہے گلگت بلتستان کی طرف سے. جولائی کے فرسٹ ویک میں
آپ کو وزٹ پہ بلایا گیا ہے. تیاری کریں, جو بھی ہمارے کیمرہ مین سمی ہوں, رعوف ہوں, نیاز علی ہوں, زمرد صاحب ہوں, یہ ساری وہ ٹیم ہے ہماری مارکیٹنگ ٹیم کے ساتھ ساتھ آپ سب کو انویٹیشن مل چکا ہے. تو ہم انشاءاللہ ضرور اس دفعہ گلگت بلتستان میں اپنے جولائی کے فرسٹ ویک میں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا راشد اقبال صاحب دعوت کے لیے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے لیے بھی. غلام رسول صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں, ایک میسج آپ کیا دیں گے؟ میرا میسج پہلا تو یہ راشد نے جو دعوت دی میری طرف سے بھی وہی اچھا, آپ کی طرف سے بھی, آپ تو ڈبل ہو گئی. آپ ضرور آ جائیں. باقی میرا میسج یہ ہے کہ اسپیشلی گلگت میں ہر انسان جو ہے وہاں پہ ٹیچر سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ لوگ ہیں, وہ اپنے ذمہ داری, ہر بندہ اپنی ذمہ داری نبھائیں, جس کا جو حق ہے امن سے رہیں. جتنے جو ٹورسٹ وغیرہ اگر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک اچھا ایک سافٹ امیج دے دیں, کیونکہ وہی لوگ ہیں وہ آپ کا وہی چیزیں دنیا میں بتاتے ہیں. تو میں اپنے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اچھے طریقے سے پیش آئیں, اور جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے اس ایریا کا کلچر کو, اس کے جو رسم رواج ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. بس یہی چیزیں ہیں. باقی K2 ٹیلی ویژن آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کو تو وہ دعوت, ویسے آپ اگر ہماری دعوت کے بغیر بھی آپ K2 کا لوگو لے کے جائیں گے تو لوگ خود دعوت دیں گے. بلائیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. جتنا آپ لوگوں نے اس علاقے کو پروموٹ کیا ہے, پورا وہاں کے ہر بستی والے کہے گا اچھا K2 والے آ گئے ہیں, بلاؤ ان کو. چلیں دیکھتے ہیں جولائی کے فرسٹ میں تیار رہیے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. منصور بلغاری صاحب, انٹرنیشنل شیف, آپ کا میسج میں چاہوں گا کہ آپ وہ میسج دیں جو کہ نئے حضرات جو شیف بننا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ہو. یاسر بھائی, میں سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کے اس کوٹ کو ریکوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان, اتحاد, تنظیم. تو ہماری فیلڈ میں بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. آپ سب سے زیادہ ایمانداری سے اپنا کام کو سر انجام دیں, پھر اس کے بعد متحد رہیں اپنے کام میں. کوئی کچھ بھی کہے آپ کے پیچھے, آگے پیچھے کچھ بھی کہیں, لیکن آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص رہیں. اور کامیابی تب آپ کی قدم چومتی ہے جب آپ اس کام میں, اس فیلڈ میں محنت کرتے ہو. تو اس کی اولین شرط ہے کہ محنت لازمی ہے. تو میں اپنے تمام ویورز کو K2 ٹیلی ویژن کی وساطت سے بتاتا چلوں کہ محنت میں ہی کامیابی کا راز ہے. تو سب سے پہلے محنت ضروری ہے, پھر اس کے بعد محبت. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچائے پھیلائی جاؤ. پہنچے گی انشاءاللہ, ڈیفینیٹلی. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو شیف کے اس پیشے میں کامیابی دی, سیاست میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے کامیابی دے, اور آپ بھی K2 ٹیلی ویژن کو دعوت دیں. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. زدران کوئٹہ وال کی طرف جاتے ہیں. آپ سے میسج لینے سے پہلے ایک سوال کافی دیر سے شارٹ سا جواب مجھے سننا ہے کہ فیلڈ بہت زبردست آپ نے سلیکٹ کی ہے موسیقی سے, کیا گھر والوں نے کبھی روکا نہیں تھا, کہ سپورٹ تھی ان کی؟ سر یہی ابھی میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ جب مجھ سے میسج پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا. اچھا. جہاں تک میرے اپنے گھر والوں کی بات ہے تو آج تک سپورٹ نہیں کرتے. نہیں کرتے؟ آج تک نہیں کرتے. گھر یہاں سے جائیں گے تو پھر سر وہاں پہ نہیں چلے جاتے ہیں, بس چھٹی گزار کے کیسے واپس آ جاتے ہیں, بس عادی ہو گئے. کیونکہ سٹارٹنگ سے یہ سارے تانے ملتے ہیں نا کہ بھائی. ہاں جی. اچھا, سپورٹ نہیں ملی. سپورٹ نہیں ملتی. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی, اس عزت سے سر بس جو اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے وہ اس کے حصے میں ضرور آتی ہے. جی. اور میں جو میسج ابھی آپ نے پوچھا, تو میسج کے حوالے سے میں پوری دنیا میں جہاں بھی والدین ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں میں ایک بیکورڈ ایریا سے ہوں, ایک قبائلی علاقے سے ہوں, اور میرے فن کو آج تک وہاں پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور جبکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے, ہر انسان کو نہیں ملتا, یہ فن کسی کسی کو ملتا ہے. تو اگر آپ کے بچے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, اگر آپ کے بچوں کے اندر وہ پیشن ہے, تو پلیز آپ ان کو کل مت کریں, آپ ان کو آنے دیں, بلکہ ان کی سپورٹ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں اچھے سٹار بن جائے. تو میری یہی تمام پاکستان اور پوری دنیا میں جتنے والدین ہیں سب سے میری یہ گزارش ہے. بہترین میسج ہے. اور میرا میسج زدران کوئٹہ وال کی فیملی والوں کے لیے کہ ماشاءاللہ سے یار پاکستان کا فخر ہے, یہ پاکستان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں, اور پاکستان کا مثبت چہرہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. تو آپ کی سپورٹ کیوں نہیں, آپ سے گلہ ہے اور گلا رہے گا, سپورٹ کیجئے کیونکہ یہ پاکستان کا فخر ہے. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ایک گانا ہمارے پاس ہے, ایک پرفارمنس ہے زدران کوئٹہ وال کی طرف سے. اور جانے سے پہلے ایک میسج آپ کے لیے بھی ضرور ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے, چاہے گلگت بلتستان ہو, بلوچستان ہو, یا پھر پوٹوہار ہو, یا ہزارہ, یا کشمیر, یہ سب ہمارے رنگ ہیں. اور K2 ٹیلی ویژن نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ یہ رنگ دنیا کو مثبت طریقے سے ہم دکھاتے رہیں گے. آنے والے پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ بہت سارے نئے گیسٹ ہوں گے, نیا چہرہ پاکستان کا, پاکستان کے نئے لوگ
آپ کا تعاون, آپ کی محبت اور آپ کی چاہت بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑی رہنی چاہیے, کیونکہ یہ پروگرام دیس پردیس صرف آپ کے لیے ہے. ہم اوورسیز میں رہتے ہوئے اگر پاکستان کو اور پاکستان کے رنگوں کو اجاگر کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, تو یقیناً پاکستان میں رہنے والوں کی جو محبت ہے وہ K2 ٹیلی ویژن کے لیے ضرور ہونی چاہیے. بہت سارے اور پروگرامز اور خوبصورت چہرے آپ کے ساتھ لے کر اپنے اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, میرے معزز مہمانوں کا, کوئٹہ زدران, ان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل شیف منظور بلغاری صاحب ہیں, پھر راشد اقبال صاحب اور غلام رسول صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم کوئٹہ زدران سے وہ پرفارمنس سنیں جس کا کافی دیر سے آپ کو اور ہم کو انتظار ہے اور پاکستان کو انتظار ہے. جی, سی یور ٹائم ناؤ.